नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। और हमेशा से ये सुनते आए हैं कि जब आप ये गलती करते हैं और एक झूठ बोलते हैं तो उस गलती को छुपाने के लिए 4 गलतियां और करनी होती हैं और उस झूठ को छुपाने के लिए 4 झूठ और बोलने पड़ते हैं। 2 दिन हो गए हैं आज। और जो ज़िले शाह नामी जो शख्स अली बिलाल, जो कि पीटीआई का कारकुन था और बाद में तो ये भी पता चला कि वो एक स्पेशल चाइल्ड था, उसको जिस तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तशद्दुद का निशाना बनाकर उसको कत्ल कर दिया गया और उसको मार दिया गया, उसके बाद से अब तक अगर आप खबर देखें, सोशल मीडिया देखें, तो वो फ्लड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इसी की खबरों से। उसकी फुटेजेस, उसके छोटे छोटे विजुअल, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स। तो मैं ये सोच रही थी कि ये इतना मासूम सा शख्स, किसी ने किस इसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा जो जिस पर इतना बेईमाना तशद्दुद किया गया। अ, होता यह है कि जब कराची में इस किस्म के वाकयात होते थे ना, तो बताया ये जाता था कि ये रॉ का एजेंट है। फिर बताया जाता था कि जी भारत से ट्रेनिंग लेकर आया, फिर बताया जाता था कि इसके फला से फला से फला से इसके कनेक्शंस हैं। फिर जब कुछ भी नहीं बनता था तो फिर ये स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस होता था, ये टारगेट किलिंग में मुलविस होता था, इसके दहशत गर्दों के साथ रवाबित होते थे। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इस पर तो कोई केस डाला भी नहीं जा सकता क्योंकि ये एक स्पेशल चाइल्ड था। आज मैंने खबर पढ़ी और मुझे पता ये चला कि जो जिले शाह की वालदा है, उनकी हालत गैर है और वो ये रो रो के कह रही है कि मेरा तो मासूम सा बच्चा था, वो तो ना किसी आ, 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 मतलब आई मीन कि जाहिर है वो किसी नेटवर्किंग और ये सारी चीजें तो उसकी थी, हो नहीं सकती थी। वो एक बागी कारकुन अपने आप को कहता था। जमान पार्क के सामने कभी वो तरानों पे रक्स करता हुआ, कभी तरानों के साथ आवाज मिलाकर गाता हुआ, कभी लोगों का दिल बहलाता हुआ, कभी खान की तस्वीर को चूमता हुआ, कभी पीटीआई के लिए नारे लगाता हुआ। ये वो एक मासूम सा एक शख्स था। लेकिन हुआ क्या है, असल में खबर क्या है जो मुझे आप तक पहुंचानी है, वो ये कि जिन्होंने ये कार्रवाई डाली है उनको तो ये एहसास हो गया कि वो गलती कर बैठे। होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो ना, क्योंकि खान के साथ जो मुखालफत है और जिनकी भी मुखालफत है, वो मुखालफत दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। इसमें तो अब कोई दूसरी राय है ही नहीं, क्योंकि जो हम कार्रवाइयां देख रहे हैं और जो बयानात देख रहे हैं और जो तरीके वारदात देख रहे हैं कि आप कभी उसकी जबान बोलने पे पाबंदी लगाते हैं, कभी आप उस पर दहशतगर्दी का पर्चा कटवाते हैं, कभी आप उसको बगावत का पर्चा कटवाते हैं, कभी आप कुछ कभी आप कुछ। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप उसकी जान लेने के दर पे हो, आप उस पर कातलाना हमला कराते हैं। मैं खास साहब की बात करी हूं, तो फिर ये सियासी मुखालफत नहीं रह जाती, ये दुश्मनी हो चुकी है। और जब किसी के साथ आप दुश्मनी हो तो वो दुश्मनी में आप इतने अंधे हो गए कि वो जो एक फ्रस्ट्रेशन थी कि कहीं ना कहीं खान पे गुस्सा निकालना है, कहीं ना कहीं खान को मारना है, कहीं ना कहीं खान को फंसाना है, कहीं ना कहीं खान को कत्ल करना है, वो कहीं और नहीं निकली, तो वो आपने जिले शाह पर निकाल दी। जब आपने जिले शाह पे कार्रवाई डाली, उसको पकड़ के आप उठाकर ले गए, वो फ्रस्ट्रेशन, खासा बिल्कुल सही कहते हैं कि ये कोई यकीनन कोई किसी न किसी साइकोपैथ का काम है। ये इंसान नॉर्मल हालत में तो ये कर ही नहीं सकता। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि जिले शाह किस तरह से रोया होगा, चीखा। बिल्कुल उसके आप वीडियो क्लिप्स देखिए, वो बिल्कुल एक मासूम बच्चा लग रहा है। वो एक जगह पे बता रहा है कि उसकी बाह तोड़ दी, उसके साथ ये कर दिया, फिर वो अपने आंसू पोंछ रहा है। वो तो एक नन्हा सा मासूम सा बच्चे की तरह से बिहेव करता है। तो जब उसको ये मार पड़ रही होगी, जब उसको ये डंडे पड़ रहे होंगे, जब उसके नाजुक आजा को कुचला जा रहा होगा, जब उसके हाथ तोड़े जा रहे होंगे, जब उसके सर पे ये डंडे मारे जा रहे होंगे, उसके मुंह पे मारे जा रहे होंगे, तो वो किस तरह से रो रहा होगा, वो किस तरह से बिलबिला के चीखे मार रहा होगा, फरियाद कर रहा होगा। शायद उसने हाथ भी जोड़े होंगे और शायद उसके बाद उसके हाथ इस काबिल ही नहीं रहे होंगे कि वो जोड़ पाता या अपने हाथ वो उठा पाता, वो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता होगा। लेकिन क्या उसके मुंह से निकलने वाली चीखें और उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज उस जानवर को जो उसको मार रहा था उसको पता नहीं चले कि वो एक नॉर्मल एक एक मासूम से एक बच्चा है, एक स्पेशल चाइल्ड के वो है। लेकिन बहरहाल जब आप नफरत में और जुनून में जब वो हद से गुजर जाते हैं तो फिर यही होता है। लेकिन बहरहाल उस वक्त तो ये कार्रवाई डाल दी और ये कार्रवाई हो भी गई। और ये मैं आपको बड़े वसूख से एक बात बताऊं, जो मुझ तक की बात पहुंची है वो ये कि इस किस्म की कार्रवाई डालने के ऑर्डर्स थे और उसकी वजह ये थी कि कारकुनों में खौफ और हिरास पैदा करना, कि 2-4 बंदे अगर आप खड़का भी दें ये कह के कि हमने अपने डिफेंस में मारा है,
تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جی وہ ہم پہ حملہ کر رہے تھے، ان کے پاس لاٹیاں تھیں، ان کے پاس پتھر تھے، اب وہ حملہ آور ہو گئے تھے پولیس کے اوپر یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر، تو ہم نے ڈیفینس اپنے سیلف ڈیفینس میں ہم نے ان کو مار دیا، یا ہاتھا پائی ہوئی یا لاٹھی چارج ہوا، اس میں وہ مر گئے۔ لیکن یہ کہانی تھوڑی سی مختلف ہو گئی، اور یہ کہانی اب گلے پڑ گئی ہے، اور یہ گلے پڑے جتنی پڑی ہے نا اس سے زیادہ بھی پڑے گی۔ تو یہ تو اوپن ایک ان کو ڈھیل دے دی گئی تھی، چھوٹ دے دی گئی تھی کہ آپ نے 2-3 بندے پھڑکا دینے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر 2-3 لوگ مر جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خوف و ہراس، بیسیکلی خوف و ہراس میں آپ کو اپنی جو ہے نا وہ اپنا ایک بجا کے رکھنی ہے، اپنی حکومت، اپنا بتانا ہے کہ جی ہم بادشاہ ہیں، ہم اس ملک کے مالک ہیں۔ تو یہی والا جو اینگل تھا، اور یہی والی جو سوچ تھی، مینٹل اپروچ تھی، جس کے پیچھے جس کی شیل بنا کر یہ اجازت دی گئی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پہ ہو گئی غلطی، ضلع شاہ کو اٹھایا اور ضلع شاہ کو مار دیا۔ اب اس کا انہوں نے کوشش بھی کی کہ اس کو الٹا عمران خان کے اوپر ڈال دو، الٹا پی ٹی آئی پہ ڈال دو۔ پہلے تو یہ کہا کہ جو فوٹیج تھی یہ پرانی تھی، جب پتا چلا فوٹیج نہیں تھی، اور پی این این کا جو صحافی ہیں وہ بھی ویسے مشکلات سے دوچار ہے، ان کے اوپر بھی وہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ کل جو ہے وہ جا رہے تھے تو ان کا پیچھا کر رہا تھا، چھوڑنا تو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ احکامات جاری ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب یہ مسئلہ ہے، اور جس نے یہ حرکت کی ہے اس کی پوچھ گچھ ہوئی ہے، اور اس کو انڈر گراؤنڈ جانے کی بھی بات کی گئی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اب انٹرنیشنلی اٹھ چکا ہے۔ یہ اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ اٹھا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل میں یہ مسئلہ اٹھا ہے، ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی صاف و شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ لیکن پھر بھی ہمارے یہاں جو ہمارے کرتا دھرتا ہے نا، جو ہمارے مالک ہیں سو کالڈ، ان کے پاس بہت سارے طریقے ہیں اس قسم کی وارداتوں پہ، اس قسم کی کارروائیوں سے بچنے کے، اور انہی میں سے ایک طریقہ آج آزمایا گیا کہ جب ان کے والد ضلع شاہ کے صبح سے ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں، اور فواد چودھری نے بھی ایک ٹویٹ کر ڈالی، بڑے لوگوں نے کہا کہ جی ان کا نمبر بند ہے، وہ ٹریس نہیں ہو رہا ہے، کہاں چلے گئے، 164 کا بیان ان سے دلوا دیا جائے گا۔ اور دوپہر میں اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ نمودار ہوتے ہیں اور وہ اپنی ایک ویڈیو بناتے ہیں، مطلب صبح سے آپ غائب ہیں، آپ کا نمبر بند ہے، آپ گھر پر ہیں نہیں، ایک شور ڈلا ہوا ہے کہ وہ کہاں چلے گئے اور ان کو نہیں پتا۔ اور پھر وہ جب جلوہ افروز ہوتے ہیں ایک ویڈیو میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ویسے بہت زیادہ پریشان ہیں، ہمیں پریشان نہ کی جائے۔ یہ وہ رٹے رٹائے جملے ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ کس وقت کون ادا کرتا ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ تصور کریں کہ آج وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھ کے ان کے ساتھ جو بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں پریشان نہ کیا جائے، ہم ویسے ہی بڑے دکھی ہیں۔ کیا آپ اس سے دکھی نہیں ہوں گے؟ لیکن یہ جو طریقہ واردات ہے نا، یہ اب گلے پڑنے والا ہے، بہت بری طرح سے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور بہت میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ جنگ عمران خان صاحب الیکشن ہو یا نہیں ہو، عمران خان حکومت میں واپس آئے یا نہیں آئے، یہ جو جنگ تھی نا، جو عمران خان نے جس طبلے جنگ بجایا تھا، وہ جنگ عمران خان جیت چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر میں یہ بات کر رہی ہوں، وہ جنگ کیا تھی؟ وہ جنگ یہ تھی کہ چہروں پہ سے نقاب ہٹانے تھے، وہ عمران خان نے ہٹا دیے۔ وہ جنگ یہ تھی کہ لوگوں کو ایکسپوز کرنا تھا کہ ہمارے یہاں کس طرح سے منورنگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں کس طرح سے پولیٹیکل ایجنڈاز کو ٹو کیا جاتا ہے، وہ خان صاحب نے ایکسپوز کر دیا۔ پھر عوام کو شعور دینا تھا، عوام کو بتانا تھا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون آپ کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، کون آپ کا ہمدرد ہے، اور کون آپ کو استعمال کرتا ہے۔ یہ بھی خان صاحب نے ایکسپوز کر دیا، اور ایک عام آدمی تک یہ سوچ بھی دے دی، اس کو یہ سمجھا بھی دیا اور اس کو یہ شعور بھی دے دیا۔ تو یہ جو جنگ جس کا آغاز عمران خان نے کیا تھا، یہ کہہ کے کہ میرے خلاف سازش کرو گے اور مجھے اس طرح سے نکالو گے تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا، عمران خان نے ثابت کیا کہ نہ سے وہ خطرناک ہوئے بلکہ وہ یہ جنگ اب جیت چکے ہیں۔ اب اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن نہیں ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کو دوبارہ حکومت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، کمپرومائزز عمران خان صاحب کو اگر آگے جا کے کرنے پڑے اس سسٹم کو چلانے کے لیے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ حکومت عمران خان کو یا اگلی حکومت عمران خان کو نہ ملے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ کس طرح سے ادارہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا تھا، جو اس میں ملوث تھے اور جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے آئے ہیں پچھلے 75 سالوں میں، اور جس طرح سے سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے ایجنڈاز کو پرائرٹی پہ رکھتی ہیں نیشنل انٹرسٹ سے۔ اب 2-3 چیزیں ہیں، وہ یہ کہ ایک ہیں شہباز گل صاحب، انہوں نے ایک آڈیو بیپر دیا
اور اس آڈیو بیپر کے بعد ان پہ ایک بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا، سیڈیشن چارجز جو ہوتے ہیں، اور اس میں ان کو پکڑا گیا، ان کا جبڑا توڑا گیا، ان کی ٹانگ توڑی گئی، ان کو ننگا کیا گیا، ان کے جو نازک اعضاء تھے ان پر ٹارچر ہوا، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اور اس کے بعد ایک لمبی فہرست ان کے اوپر کیسز کی کہ جی وہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، انہوں نے پرووک کیا اداروں کو اندر۔ اب ہوا یہ کہ ہے پاکستان کے ایک ڈیفنس منسٹر، اور ان کی پہچان کیا ہے، اس ڈیفنس منسٹر کی پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ فلور آف دا ہاؤس انہوں نے کہا تھا اپنی فورسز کو، اپنے فوجیوں کو، اپنے اداروں کو، کہ یہ ہڈیوں پہ سے گوشت بھی نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ ان کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ کیا کیا ہے، آتا کیا ہے، چوڑیاں پہنی ہیں، کون سی جنگیں جیتے ہیں، یہ ساری ان کی پہچان تھی۔ اس کے بعد سنا تھا کہ انہوں نے لب سی لیے تھے، اور آج کے وہ ڈیفنس منسٹر ہیں۔ کل انہوں نے ایک بڑا بالکل ویسے ہی جیسے شہباز گل نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، کل انہوں نے بیسیکلی اپنی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے، یعنی مریم نواز صاحبہ کی صرف اور صرف ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، انہوں نے ایک شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جیو پر انہوں نے ایک بیپر دیا، یا وہ خود تھے پتہ نہیں، آڈیو پہ تھے، ویڈیو پہ تھے، جو بھی تھا لنک پہ، انہوں نے کہا کہ جی جو فوجی افسر ہیں ان پہ لازم نہیں ہے کہ اگر ان کو کوئی غیر قانونی احکامات ان کے سینئرز کی طرف سے دیے جائیں تو وہ ان پہ عمل کریں۔ اب مسئلہ کی یہ ہے کہ یہ جو بیان ہے یہ ایک بہت بڑا بیان ہے۔ اگر ہم قانون معذرت اور ایکٹ کے حوالے سے دیکھیں، جو بھی آرمی ایکٹ ہوگا یا جو چیزیں ہیں، اس میں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آن پیپرز تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں جو ہے یہ نظام ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں یہی نظام ہے، اور جمہوریت میں انسانی حقوق کو سیف گارڈ کیا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جلسے جلوسوں پہ اور پروٹیسٹ پہ کوئی پابندی جمہوریت میں نہیں ہوتی، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو جو کتابی باتوں کے لحاظ سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جب ہمارا ایک ادارے میں کوئی بھی فوجی، سولجر، سپاہی جب یہ اوتھ لیتے ہیں کہ ہم نے کسی قسم کے سیاست میں یا کسی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینا یا کسی قسم کی انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن خود باجوہ صاحب اعتراف کر چکے ہیں، خود ہم یہ آرمی چیف سابق اعتراف کر چکے ہیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے، تو جو کتابی باتیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ اس سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب نے یہ بیان داغ تو دیا، جس پہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ فوراً سامنے آ گئے، انہوں نے کہا میں نے بھی یہی بات کی تھی، مجھے تو پکڑ کے الٹا لٹکا دیا تھا، ننگا کر کے۔ اب لیٹس سی، اور پھر چینل کو بھی آپ نے بند کر دیا تھا۔ عماد یوسف بھی آج تک جو ہیں وہ اب جا کے وہ پریزیڈنٹ بنے ایئر وائی کے، وہ بھی آج تک پیشیاں بھگت رہے ہیں کہ جی ان کا بھی یہ کنیکشن تھا، یہ باقاعدہ پلاننگ تھی، یہ باقاعدہ جو ہے وہ کس نمبر سے کیا تھا، اور انہوں نے جان بوجھ کر بغاوت کی تھی، اکسانے کی کوشش کی تھی، فلاں فلاں فلاں، لمبی ان کے گناہوں کی فہرست سامنے آ گئی تھی۔ اب مسئلہ کہ یہ اب جس نے بات کی ہے وہ ہے آپ کے منظور نظر، وہ ہے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر، اور انہوں نے یہ بات کی کس کانٹیکس میں کہ ان کی جو لیڈر ہے مریم صاحبہ، انہوں نے فیض کو چارج شیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہ اداروں کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اداروں کا امتحان یہ ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ اپنے ہی ڈیفنس منسٹر کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کریں، یا کم از کم اس قسم کی کارروائی کریں جس قسم کی کارروائی شہباز گل کے خلاف ہوئی تھی۔ ایف آئی اے آئے، ان کو بھی پکڑے، ادارے آزاد ہیں نا، تو ایف آئی اے بھی آزاد ہونی چاہیے، اور ان کے بھی جو سینئرز ہیں ان کے احکامات بھی ان کو نہیں ماننے چاہیے اگر وہ غلط ہے۔ اگر ایف آئی اے کا کوئی افسر سمجھتا ہے کہ خواجہ آصف نے یہ بات غلط کی ہے تو وہ آئے اور خواجہ آصف کو پکڑ لے، لیکن کیا ایسا ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتا، اور جو کہ منظور نظر ہیں، جو کہ اس وقت آپ کے بلو آئیڈ ہیں، تو پھر پاسبل نہیں۔ اب مریم صاحبہ جو ہیں وہ کیا مانگ رہی ہیں؟ وہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ کھیلن کو چاند مانگ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں فیض کے خلاف کارروائی ہو، باقی کسی کے خلاف نہ ہو، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔